एपिसोड 222। जब मैं बेदार हुआ तो एक कमरे में एक बेड पर इस हालत में लेटा था कि मेरे दोनों हाथ फौलादी हथकड़ियों से बेड के सिरहाने वाले हिस्से से बंधे थे और मेरे पांव बेड के सामने वाले एंगल आयरन से उसी तरह हथकड़ी से बंधे थे। बेड भी किसी अस्पताल या क्लिनिक का लग रहा था। वहां वो मखसूस बू थी जो अस्पतालों में आती है। कमरे में सिर्फ यही एक बेड था और उसकी साइड दराज के साथ ड्रिप स्टैंड था जो कोने में रखा था। वहां खामोशी थी जिसमें सिर्फ एसी चलने की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और इसके सिवा कोई खिड़की या रोजन नहीं था। ना जाने क्यों मुझे लगा कि यह कमरा साउंड प्रूफ था। मैं कितना ही चीखू चिल्लाऊं, आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मैंने तजुर्बे के लिए किसी को आवाज देने का सोचा कि मुझे ख्याल आया कि मैं तो फातरुल अकल था और मुझे किसी होशमंद आदमी का शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैं किसी बच्चे की तरह शोर शराबा और मदद के लिए चीखू पुकार करने लगा। मैं अनजाने लोगों से दरखास्त कर रहा था, कोई खोलो, मुझे बांधा हुआ है, मुझे खोलो। मेरी कोशिश थी कि मेरी आवाज में दर्द के साथ बचकानापन रहे, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब था कि मेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं जा रही थी, या जा रही थी तो किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। कमरे की दीवारें और छत बिल्कुल सादा थी। एक तरफ ट्यूबलाइट लगी थी। कोई ऐसी चीज या जगह नजर नहीं आई जिसमें कैमरा लगाया जा सकता। यानी यहाँ कैमरा नहीं था, अलबत्ता माइक की मौजूदगी का इम्कान था। इसका मैंने शोर शराबे में भी ख्याल रखा। मैंने हथकड़ियों को आजमाया कि शायद उनमें कोई कमजोरी हो, लेकिन वो बेहद मजबूत थी। अलबत्ता उसको झटके देने से बेड हिला तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके नीचे पहिए लगे थे, यानी उसे हिलाकर कहीं ले जाया जा सकता था। साफ जाहिर था कि मुझे किसी अस्पताल या क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया गया था और ये शायद उसी गोल मटोल डॉक्टर का क्लिनिक था जिसे पहले फाजली ने गन पॉइंट पर उठाया था, लेकिन शायद बाद में उसने उससे मुकमका कर लिया था और अब वो पैसे की खातिर यही काम हंसी खुशी करने को तैयार हो गया था। फाजली ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगवाकर यहाँ शिफ्ट किया था। अब डॉक्टर मशीनों या टेस्टों की मदद से मेरी दिमागी हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अपने दिमाग का मुआयना नहीं कराया था और न ही किसी और ने जहमत की थी। इसलिए मैं नहीं जानता था कि आज की मेडिकल साइंस के माहिरीन किस हद तक तरक्की कर चुके हैं। मैं अंदर ही अंदर खुद को मजबूत करने लगा कि मुझे किसी सूरत फाजली के हरबों से शिकस्त नहीं खानी है। मुर्शिद ने मेरे खदशों की तस्दीक कर दी थी कि अगर मैं बाहोश साबित हुआ तो वो ट्राई अगेन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए मुझे फिर उसी दवा का इंजेक्शन देगा, और अगर फिर भी नतीजा हस्बे पसंद नहीं निकला तो उसने बताया था कि उसके पास दर्जन से ज्यादा इंजेक्शन मौजूद थे। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए सारे इंजेक्शन मुझ पर खर्च कर सकता था। मेरी आफियत इसी में थी कि मैं किसी तरह मुर्शिद और उससे पहले खबीस फाजली को यकीन दिला सकूं कि मैं अपने हवास और शख्सियत खो चुका हूं। मेरे लिए सब्र से आने वाले हालात का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा न था। मेरा अंदाजा है कि कोई 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और एक नर्स एक आदमी के साथ अंदर आई। नर्स ने नाश्ते की ट्रे उठा रखी थी और आदमी खाली हाथ था, लेकिन उसके लिबास में यकीनन कोई हथियार था। वो फाजली का गुर्गा था। नर्स ने ट्रे साइड दराज पर रखी और नैपकिन मेरे सीने पर फैलाकर चम्मच से मुझे दूध मिला पोरज खिलाने लगी। मैंने बिला तकल्लुफ खा लिया। उसके बाद उसने मुझे 2 अदद उबले अंडे पतले करके और नमक मिर्च छिड़क कर खिलाए। आखिर में उसने घूट घूट करके मुझे चाय पिलाई। ये खासा तसल्ली बख्श किस्म का नाश्ता था और अब मैं फाजली और डॉक्टर समेत हर आफत का सामना करने के लिए तैयार था। नर्स कबूल सूरत और तजुर्बेकार थी, इसलिए उसका अंदाज मशीनी था। अपनी ड्यूटी भुगताकर वो वापस चली गई। इस दौरान में उन दोनों ने कोई बात नहीं की। मैंने नर्स से शिकायती अंदाज में कई बार कहा कि मुझे बांध कर रखा गया है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना दी और अपना काम करती रही। मेरा ख्याल था कि जल्द मुझे किसी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा और मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजा दोबारा खुला और उसी आदमी के साथ एक तनुमंद और नौजवान वार्ड बॉय अंदर आया। उसने मेरे पैड को अकब से पकड़कर धकेलना शुरू किया और कमरे से बाहर निकल आया। फाजली का बंदा भी साथ था। राहदारी के जिस सिरे पर यह कमरा था उसके आखिरी सिरे पर एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसमें कई तरह की जदीद मशीनें लगी थी। वहां वही गोल मटोल डॉक्टर और फाजली मौजूद थे। उनके तासुरात से लग रहा था कि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और वो मेरे मामले में एक है। इसे खोल दो, डॉक्टर ने वार्ड बॉय को कहा। खोलना जरूरी है क्या? फाजली ने मदाखलत की। जाहिर है इसे बेड समेत तो स्कैनर में नहीं डाल सकते ना। डॉक्टर ने एक बड़ी मशीन की तरफ इशारा किया जिसके दरमियान में गोल खला था और उस खला से फौलादी तख्ता बाहर निकला हुआ था। फाजली ने सर हिलाते हुए पिस्तौल निकाल लिया। डॉक्टर का रंग उड़ गया। वो बौखला कर बोला, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम इस आदमी को जानते नहीं हो। इसे मौका मिल गया तो ये मुझ समेत सबको लंबा लिटाकर निकल लेगा। नौजवान वार्ड बॉय ने डरते डरते मेरी हथकड़ियां खोली। मैं बेड से नीचे उतरा तो वो फौरन पीछे हट गया। डॉक्टर ने दूर से मुझसे कहा, इस पर लेट जाओ। उसका इशारा मशीन से निकले तख्ते की जानिब था। मैंने गौर से मशीन की तरफ देखा और नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम मुझे इसमें बंद कर दोगे? नहीं, हम तो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। शाबाश, इस पे लेट जाओ, डॉक्टर ने चमकार कर कहा। मैंने जाहिर किया कि डॉक्टर के प्यार भरे लहजे ने मुझे मुतासिर किया है। मैं खामोशी से तख्ते पर लेट गया। डॉक्टर के इशारे पर वार्ड बॉय ने आगे आकर मेरे दोनों हाथ सीधे करके सीने पर बेल्ट बांध दी। ऐसी ही 2 बेल्ट उसने मेरे पेट और नीचे घुटनों से जरा ऊपर कसी थी और अब मैं तख्ते में बिल्कुल फिक्स था। डॉक्टर ने मेरे सर और सीने पर कुछ 4 अदद इलेक्ट्रोड लगाए और फिर एक तरफ लगे कंप्यूटर कीबोर्ड पर
چند بٹن دبائے، اس کے ساتھ ہی مشین آن ہو گئی اور تختہ خود بخود کھسک کر اندر جانے لگا۔ 1 منٹ کے اندر میں مشین کے اندر تھا۔ اس میں دائرے میں تیز روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کس قسم کی مشین تھی اور میرے ساتھ کیا فنکشن کرتی۔ روشنیوں کے ساتھ ساتھ پانی کے کھولنے جیسی سنسناتی ہوئی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاید اس وجہ سے مجھے باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شروع میں گھومتی روشنیوں کی تیزی سے میرا سر چکرایا تھا، لیکن جلد میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں شاید آدھا گھنٹہ مشین میں رہا اور اس دوران صبر سے کام لیتا رہا، ورنہ تو مجھے اسپتال کے ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ جب مجھے باہر نکالا گیا تو شاید میرے چہرے پر بھی اس وحشت کے آثار نظر آئے تھے۔ ڈاکٹر اور فاضلی دونوں چپ تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ وارڈ بوائے نے بیلٹس کھولی اور میں کود کر نیچے اتر آیا۔ مجھے اس میں کیوں بند کیا تھا؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اصل میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کچھ نہیں، ہم تمہارا علاج کر رہے ہیں، تمہیں کچھ یاد نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا ماضی یاد آ جائے۔ میرا ماضی؟ ہاں، تم سب کچھ بھول چکے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ فاضلی ڈاکٹر کی باتوں سے متفق نہیں تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی رائے کو مسترد بھی نہیں کیا۔ وہ چپ تھا۔ یقیناً اس ٹیسٹ میں ڈاکٹر کو کوئی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جس سے وہ میری سمجھ بوجھ کے بارے میں حتمی فیصلہ کر سکتا، بلکہ وہ میری اداکاری سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ اس اداکاری سے متاثر ہی رہے۔ مجھے ایک بار پھر بیڈ پر لٹا کر ہتھکڑیوں سے باندھ دیا گیا، حالانکہ ڈاکٹر نے دبی زبان میں کہا، اس سے مجھے مشکل پیش آئے گی، یوں باندھنے سے آدمی کی ذہنی حالت ویسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تم اس معاملے میں دخل مت دو، تم اس کام کی طرف توجہ دو جس کے لیے تمہیں 50,000 کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ فاضلی نے کڑک کر کہا، میں اسی کام کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خیر، مرضی ہے تمہاری، اب اس کے کچھ بلڈ اور یورین ٹیسٹ ہوں گے۔ بلڈ سیمپل تو وارڈ بوائے نے وہیں لے لیا اور یورین سیمپل اس نے مجھے کمرے میں لا کر دیا۔ اس دوران میں فاضلی کا آدمی بھی وہاں موجود تھا، لیکن میں شرما بھی نہیں سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے گھن آ رہی تھی لیکن مجبوری تھی۔ فاضلی مجھے آزادی کا ایک لمحہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مرشد کے آدمیوں میں وہی مجھے سب سے زیادہ واقف تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ مرشد سے زیادہ مجھے جانتا تھا۔ ہمارا کئی بار آپس میں ٹکراؤ ہو چکا تھا براہ راست۔ اس کا خدشہ درست تھا کہ اگر میں اداکاری کر رہا تھا تو مجھے آزادی کا موقع نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ اسی مفروضے کے تحت مجھ سے پیش آ رہا تھا۔ فاضلی نے ڈاکٹر کو بتا دیا تھا کہ مجھے دی جانے والی دوا کا میرے جسم میں اب کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود میرا بلڈ اور یورین ٹیسٹ لیا جا رہا تھا۔ ممکن ہے وہ دوا کی بجائے کچھ اور معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ وارڈ بوائے کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہی نرس آئی۔ اس نے مجھے ایک انجیکشن دیا اور 1 منٹ سے بھی پہلے میں سو چکا تھا۔ جیسا کہ جاگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ فاضلی کے حکم پر ہوا تھا۔ مجھے جاگ آئی تو میں کمرے میں اکیلا نہیں تھا، فاضلی اور ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر برہم تھا۔ اس نے فاضلی سے کہا، تم اچھا نہیں کر رہے اس طرح مداخلت کر کے۔ یہ مداخلت نہیں ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں اس شخص کو کس طرح رکھنا چاہیے۔ یہ مداخلت ہی ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ اسے نیند کی یا کسی قسم کی کوئی دوا نہیں دینی ہے تو پھر تم نے اسے انجیکشن کیوں لگوایا؟ میں نے کہا نا یہ ضروری تھا۔ اس طرح میں نہیں بتا سکتا کہ یہ شخص ہوش میں ہے یا نہیں۔ ناکامی کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی اور تم مجھے الزام نہیں دے سکتے ہو۔ تم کام کرو اپنا، میں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ ٹیسٹ کے کیا نتائج نکلے؟ نیگیٹو۔ اگر یہ لاشعوری طور پر خوفزدہ ہوتا تو اس کے خون میں کچھ ہارمون شامل ہو جاتے، لیکن ٹیسٹ میں ہارمون نہیں آئے۔ لاشعوری سے کیا مراد ہے؟ باشعور آدمی خود پر قابو رکھ سکتا ہے، اس لیے ایسی سچویشن میں جب آدمی خوف محسوس کرتا ہے تو یہ ہارمون خون میں شامل نہیں ہوتے، لیکن لاشعوری طور پر خوف بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ہارمون لازمی خون میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا اثر یورین میں بھی آتا ہے۔ اس لیے میں نے اسکین کے فوراً بعد اس کے ٹیسٹ لیے تھے۔ اس کا مطلب اس نے خود پر قابو رکھا اور یہ ہوش میں ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، تم نے اسے بندوا کر اچانک خوفزدہ ہونے والی کیفیت سے دوچار ہونے نہیں دیا۔ یہ پہلے سے سلوک کے لیے تیار تھا، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوش میں ہے یا نہیں۔ اس جواب سے فاضلی مایوس ہوا۔ اس نے کہا، تم دونوں باتیں کر رہے ہو تو میں اور کیا کروں؟ یا تو تم مداخلت کرنی بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو، یا پھر نتائج کی ذمہ داری قبول کرو۔ مداخلت تو میں کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ آدمی تمہارا دشمن ہے؟ ہاں، اور یہ پولیس کو مطلوب بھی ہے۔ تو اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ یہی کرنا ہے، مجھے شبہ ہے یہ بچنے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوش میں ہے یا نہیں۔ دیکھو، میں تمہیں بتا دے رہا ہوں، اس قسم کے دھوکے کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے۔ آج تک کوئی ایسی مشین یا طریقہ ایجاد نہیں ہوا جو انسان کی درست دماغی کیفیت کی نشاندہی کر سکے۔ میرے علم میں 4 افراد کا قاتل شخص ہے جو 10 برس تک کامیابی سے ڈاکٹرز کو پاگل پنے کا دھوکہ دیتا رہا۔ وہ 10 سال پاگل خانے میں رہا اور موقع ملنے پر فرار ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے 2 دن بعد ہی پکڑا گیا۔ اس پر عدالت میں مقدمہ چلا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس مقدمے کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ وہ 10 سال تک پاگل بن کر ڈاکٹرز کو دھوکہ دیتا رہا۔ میں عدالت کی طرف سے بنائے جانے والے میڈیکل بورڈ میں شامل تھا۔ میں نے سنا ایسی دوائیں ہیں جو انسان کے لاشعور پر اثر کرتی ہیں اور وہ بے اختیار سچ بولنے لگتا ہے۔ ایسی دوائیں ہیں، لیکن ان کو خاص حالات میں استعمال کیا جاتا ہے اور عام طور سے مریض کی رضامندی سے استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر وہ راضی نہیں ہوتا اور مدافعت کرتا ہے تو یہ دوائیں بھی اثر نہیں کرتی. یوں سمجھ لو دماغ دنیا کی طاقتور ترین مشین ہے اور جب تک یہ خود اجازت نہ دے باہر سے کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن جانتے ہو اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے ہیروئن کا عادی بنا دیا اور میری ساری مزاحمت ختم ہو گئی. وہ دوسری بات ہے، نشے کی جسمانی طلب نے تمہیں مجبور کیا. ویسے تم چاہو تو یہ حربہ اس پر بھی آزما سکتے ہو. اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ بتاؤ اسے کتنی دیر میں ہوش آئے گا؟ 1 گھنٹہ لگے گا مزید، لیکن میں اس کا جو اگلا ٹیسٹ کرنے والا تھا وہ اب ذرا تاخیر سے ہوگا، جب یہ نیند کی دوا کے اثر سے مکمل نجات حاصل کر لے گا. اگلا ٹیسٹ کیا ہے؟ میں اسے جھوٹ اور سچ پکڑنے والی مشین سے ٹیسٹ کروں گا. اسے پولی گراف کہتے ہیں. اچھا، یہ کس طرح جھوٹ پکڑتی ہے؟ فاضلی نے دلچسپی سے پوچھا. مختلف طریقوں سے. اس میں انسان کی سانس، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور دماغ کی لکیروں کے گراف کی مدد سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. صرف اندازہ؟ ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ بچے، پاگل اور نشے کے عادی فرد پر یہ ٹیسٹ بیکار ہے. اسی طرح جو شخص مستقل بلڈ پریشر کا مریض ہو اس کے ٹیسٹ کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا ہے. یعنی یہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے تو اس ٹیسٹ کا نتیجہ تب بھی درست نہیں ہوگا. یہ تو ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی آدمی کے پاگل ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ اسی طرح لگا سکتے ہیں. ایک دماغ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے مشین دل کا ٹیسٹ کرتی ہے جسے ECG کہتے ہیں. دماغ کے ٹیسٹ کو EEG کہتے ہیں. یہ گراف کی مدد سے دماغی حالت بتاتا ہے، لیکن اس سے بھی یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کے قابل ہے یا نہیں، اور وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے یا نہیں. ڈاکٹر نے فاضلی کو بتایا. تب اس ٹیسٹ سے کیا معلوم کیا جا سکتا ہے؟ اس سے ٹیومر یا کسی فزیکلی ڈس آرڈر کا پتہ چلتا ہے، اور اگر دماغ مکمل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہو، یعنی آدمی 1 سیکنڈ کے لیے بھی درست انداز میں نہ سوچ سکے اور اس کا ذہن اندر سے مچھلی بازار بن جائے، تو الیکٹرانک لہریں اس کا پتہ بتا دیتی ہیں. مگر یہ مکمل پاگل نہیں ہے، صرف یادداشت کھو بیٹھا ہے اور عقل استعمال نہیں کر پا رہا. یوں سمجھ لو یہ 5-6 سال کے بچے جیسا ہو گیا ہے. 5-6 سال کا بچہ؟ میرے 2 بچے ہیں، 5 اور 6 سال کے، الگ الگ بیویوں سے، لیکن دونوں میرے بھی باپ ہیں. کیونکہ تم ان کے باپ ہو. ڈاکٹر، مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو. یہ مت بھولنا کہ تم ناکام رہے تو میں اپنی رقم تو واپس مانگوں گا ہی، بلکہ تمہارے کلینک کی جگہ ملبے کا ڈھیر بھی چھوڑ کر جاؤں گا. ڈاکٹر ڈر گیا. جناب، میں پوری کوشش کرتا رہا ہوں اور آپ بھی میرے سر پر ہو، دیکھ ہی رہے ہو سب. بے شک کسی دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ لینا، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں یہ سب نہیں جانتا، مجھے ہر صورت میں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوش میں ہے یا نہیں. تب آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے. یہ ابھی ہوش میں آئے گا اور دوا کے اثرات مکمل ختم ہونے میں کئی گھنٹے لگیں گے. اس کے بعد اس کا پولی گراف ہوگا. میرے ہاتھ پاؤں سے ہتھکڑیاں ہٹا دی گئی تھی اور اب میں کم سے کم بستر کی قید سے آزاد تھا، لیکن اس کمرے سے نکل جانا ممکن نہیں تھا. اول تو دروازہ ہی بند ہوتا، اور اگر دروازہ کھول بھی لیتا تب بھی باہر فاضلی اور اس کے گرگے موجود تھے. وہ مجھے بھلا کہاں جانے دیتے. بہرحال میں اس قید سے آزادی پر ڈاکٹر کا شکر گزار تھا جس نے فاضلی سے اختلاف کر کے مجھے بیڑیوں سے آزاد کرایا تھا. مجھے قبل از وقت ہوش آ گیا تھا اور میں نے فاضلی اور ڈاکٹر کی گفتگو سن لی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے آنے والے حالات کا پتہ چل گیا. مجھے ہوش میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، اس لیے میں نے مقررہ وقت پر آنکھیں کھول دی اور بستر سے اتر کر فرش پر چلنے پھرنے لگا. اتنے دن سے بندھے بندھے جسم بھی بن گیا تھا. ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں جاگ گیا ہوں، کیونکہ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور اسی نرس کی صورت نظر آئی. اس کے پیچھے فاضلی کا وہی ہوشیار گرگا تھا. میں نے نرس کو دیکھتے منہ بنا کر کہا، مجھے بھوک لگی ہے، تم یہاں لیٹو. اس نے پیشہ ورانہ بے حسی سے کہا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بستر تک لائی. میں بہت لیٹ گیا ہوں، میں نے اٹک کر کہا، جیسے وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں کہ لیٹ لیٹ کر تھک گیا ہوں. اب تو بھی اجازت مل جائے گی، پھر خوب چلنا پھرنا. نرس میرا چیک اپ کرنے آئی تھی. اس نے ٹیمپریچر لیا، پھر نبض اور بلڈ پریشر چیک کر کے نوٹ کر لیا. یہ یقیناً پولی گراف کی تیاری تھی. اپنا کام کر کے اس نے مجھے اٹھنے کی اجازت دے دی. میں بھی تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں. نرس گرگے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی. اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی. خلاف توقع وہ مرغن کھانا لائی تھی. میں اس کھانے کا مقصد بھی سمجھ گیا. مرغن کھانے سے انسانی ذہن ویسے سست ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے انہیں مایوس نہیں کیا اور خوب رٹ کر کھایا. کھانے کے بعد جب نرس برتن لے کر جا رہی تھی تو میں نے نہایت سادگی سے اس سے باتھ روم جانے کی حاجت بیان کر دی. وہ جھیپ گئی لیکن سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی. اس بار میں نے ذرا تمیز سے کھایا، جیسے میں سیکھ رہا ہوں کہ کوئی کام کیسے ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد فاضلی کا گرگا ایک اور مسلح آدمی کے ساتھ آیا. اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا. اس کمرے کے ساتھ کوئی واش روم نہیں تھا، بلکہ واش روم کامن تھا اور اسی راہداری کے آخری سرے پر تھا. وہ دونوں بڑے محتاط انداز میں میرے آگے پیچھے تھے اور میرے ایک ایک قدم پر نظر رکھے تھے. یہ بڑا واش روم تھا جس میں الگ الگ 3 لیٹرین لائن سے بنے تھے اور تینوں میں کموڈ تھا. ایک طرف بڑا سا واش بیسن لگا تھا اور آخری حصے میں باتھ روم تھا جہاں غسل کیا جا سکتا تھا. یہ حصہ ایک نیم شفاف پردے سے الگ کیا گیا تھا. میں لیٹرین سے فارغ ہو کر آیا تو میرا جی چاہا کہ نہا لوں. میں نے متلجی انداز میں فاضلی کے گرگے سے کہا، میں نہا لوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے شاید ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی کہ مجھے نہانے بھی نہ دیا جائے، اس لیے اس نے سر ہلا دیا.
لیکن جلدی کرنا. میں جلدی سے پردے کے پیچھے آیا اور اسپتال کا لباس اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا. چشتی کے لگائے زخم بھر گئے تھے، اس لیے نہانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی. میں نے کئی مرتبہ صابن لگا کر جسم پر جمع میل بہایا تو لگا جیسے میں اندر باہر سے ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں. اس دوران میری نظر صابن رکھنے والی دیوار سے لگی صابن دانی کی طرف لگی. اس کے ساتھ ایک چیز دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا. 10 منٹ بعد میں کپڑے پہن کر باہر آیا. تولیہ نہیں تھا، لیکن موسم گرم ہو چلا تھا اور میرے کمرے میں AC چل رہا تھا، اس لیے امید تھی کہ جلد جسم و بال جلدی خشک ہو جائیں گے. میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور نہانے کے بعد ایک سکون آمیز غنودگی سی جسم اور ذہن پر طاری ہو رہی تھی. لیکن یہ کہنا چاہیے کہ میں ڈاؤن ہو گیا تھا، کیونکہ بھاری کھانے کے بعد جسم کا دوران خون معدے کی طرف ہو جاتا ہے اور دماغ کی طرف جانے والے خون میں کمی آ جاتی ہے. پھر میں نہا بھی لیا تھا، جس سے جسم کا مساج ہوا تو دماغ کو ملنے والے خون میں مزید کمی آ گئی، اس لیے مجھ پر غنودگی جیسی کیفیت طاری ہونے لگی. میں شاید نیند میں تھا یا جاگ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور فاضلی کے دونوں آدمیوں کے ساتھ وہی وارڈ بوائے اندر آیا. اس نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا. اٹھو. میں جاگ گیا تھا لیکن سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، سونے دو. اٹھو، تمہیں بلایا ہے. اس بار اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. میں خوفزدہ انداز میں اٹھ بیٹھا. بلایا ہے؟ کس نے؟ کیوں؟ ابھی چلو گے تو سب پتہ چل جائے گا. میں ان تینوں کے ہمراہ روانہ ہوا. اس بار بھی مجھے اسی روم میں لایا گیا. وہاں ڈاکٹر کے ساتھ فاضلی بھی موجود تھا. وارڈ بوائے نے مجھے ایک طرف کاؤچ پر لٹا کر الیکٹروڈ میرے سینے، بازو اور ماتھے سے لگا دیے. یہ الیکٹروڈ جدید قسم کی کمپیوٹرائز مشین سے منسلک تھے اور صاف ظاہر ہے یہی پولیگراف مشین تھی. میرے دونوں ہاتھ سیدھے اور رانوں کے ساتھ لگے تھے اور میں آرام دہ پوزیشن میں تھا. پھر وارڈ بوائے نے ایک ایسا ہیڈ فون لا کر میرے کانوں پر چڑھا دیا جس نے میرے کانوں کو پوری طرح ڈھانپ لیا. اب مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اس کے ساتھ مائک بھی تھا، شاید میری آواز کی لہروں کا تجزیہ بھی کیا جاتا. فاضلی کے دونوں گرگوں نے کمرے کے ایسے کونے میں جگہ سنبھال لی تھی جہاں میری نظر براہ راست ان پر نہیں جاتی. اسی طرح فاضلی بھی ہٹ گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ٹیسٹ شروع ہوگا اور ڈاکٹر مجھ سے سوال جواب شروع کر دے گا، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نہایت حسین و جمیل عورت جدید مغربی لباس میں اندر آئی. اس نے سیاہ رنگ کے اسکرٹ کے ساتھ ململ جیسے کپڑے کی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے سامنے کے 2 اوپری بٹن سرے سے تھے ہی نہیں. تیسرا کھلا ہوا تھا. اسکرٹ کی لمبائی مشکل سے گھٹنوں تک آ رہی تھی. اس لباس میں اس کی جسمانی ساخت نمایاں تھی. اس کی عمر 30 سے 40 تک کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس میں شبہ نہیں تھا کہ اس نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا تھا. وہ سیدھی میری طرف آئی اور کسی قدر جھک کر میرے رخسار پر ہاتھ کا الٹا رخ پھیرا. اس نے کچھ کہا لیکن مجھے سنائی نہیں دیا. میں اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا. کوئی رد عمل نہ پا کر وہ مایوسی کے عالم میں پیچھے ہٹی اور پولیگراف مشین کی اسکرین کے سامنے بیٹھ گئی. اس نے ویسے ہی ہیڈ فون اپنے کانوں پر چڑھا لیا جیسا میرے سر پر تھا. ملک شہباز احمد. میرے کانوں میں عورت کی آواز گونجی. اس کی آواز میں مخصوص لوچ اور کشش تھی جسے عرف عام میں سیکس اپیل کہتے ہیں. جی. تمہارا نام شہباز ہے؟ جی، یہ لوگ کہتے ہیں. عورت کی نظریں اسکرین پر مرکوز تھی. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں. تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ پتہ نہیں. اپنے ماضی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس بار میں نے ذرا دیر سے جواب دیا. میں مختصر جواب بھی رک رک کر دے رہا تھا. کچھ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. مجھے حیرت تھی. اس عورت نے اگر یہ پولیگراف ٹیسٹ کی ماہر تھی، نہایت اناڑی انداز میں ٹیسٹ کا آغاز کیا تھا. اس نے پہلے مجھ سے عام قسم کے سوالات نہیں کیے تھے بلکہ براہ راست ان سوالوں پر آ گئی جو بعد میں پوچھنے تھے. وہ اپنے انداز سے ماہر نفسیات بھی نہیں لگ رہی تھی. اچانک اس نے سوالوں کا انداز بدل دیا. تمہیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانا؟ میرے جواب پر وہ تلملا گئی. اس نے اگلا سوال کیا. تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں. باہر کہاں؟ پتہ نہیں، بس یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں. یہ سیشن تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا. عورت نے اس دوران کئی مرتبہ سوالات بدلے. کبھی وہ براہ راست مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتی اور کبھی میرے ماضی کو گردنے کی کوشش کرتی. ظاہر ہے میں نے اس کے کسی سوال کا بھی جواب درست نہیں دیا تھا. چند ایک بار اس کے خوبصورت چہرے پر جھنجھلاہٹ ضرور آئی، لیکن اس کے علاوہ اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، جس سے میں یہ اندازہ کرنے سے قاصر تھا کہ پولیگراف کیا کہہ رہا ہے، کیا میرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے یا نہیں. آدھے گھنٹے بعد اس نے ہیڈ فون اتارا اور وارڈ بوائے کو اشارہ کیا. اس نے آ کر میرے جسم سے لگے الیکٹروڈ اور ہیڈ فون اتار دیا. فاضلی اور ڈاکٹر آگے آئے. ڈاکٹر اسکرین پر غالباً گراف کا ریپلے دیکھ رہا تھا اور جواب جاننے کے لیے اس نے کانوں سے ہیڈ فون لگا لیا تھا. اس عورت کے مقابلے میں اسے اپنے تاثرات پر قابو نہیں تھا اور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ جیسے جیسے میرے جوابات کے ساتھ گراف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر مایوسی چھا رہی تھی. صاف لگ رہا تھا کہ نتیجہ اس کے اور فاضلی کی مرضی کے مطابق برآمد نہیں ہوا. فاضلی کے تاثرات بگڑ گئے. اس نے اپنے گرگوں کو حکم دیا، اسے لے جاؤ یہاں سے. دونوں گرگوں نے وارڈ بوائے کو اشارہ کیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کاؤچ سے اٹھا دیا. وہ لوگ اتنے محتاط تھے کہ کسی بھی مرحلے پر میرے قریب نہیں آتے تھے. ہمیشہ نرس یا وارڈ بوائے میرے پاس آتا اور اگر میں انہیں قابو کرتا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وہ ان دونوں کی قربانی بھی دے سکتے تھے. بے شک میں انہیں مار دیتا، لیکن وہ مجھے یہاں سے فرار نہ ہونے دیتے. مسلح افراد میرے پاس نہیں آتے تھے اور خود فاضلی بھی مجھ سے محتاط رہتا تھا.
جب دونوں گرگے مجھے لے کر کمرے سے نکل رہے تھے تو فاضلی اور ڈاکٹر کے درمیان چیخ چیخ شروع ہو گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر کے کلینک کا اسپتال کا اوپری فلور تھا۔ میں نے کسی کھڑکیاں رکھنے سے نہیں دیکھا تھا کہ ہم کتنی بلندی پر تھے، لیکن یہ کم سے کم پہلا فلور تو تھا، کیونکہ ایک جگہ میں نے سیڑھیاں بھی نیچے جاتی دیکھی تھی۔ البتہ مجھے یہاں ان چند گنے چنے افراد کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا سوائے اس حسین عورت کے جو آج ہی دکھائی دی تھی، اور اس نے میرا پولی گراف لیا تھا۔ وارڈ بوائے نے مجھے لے جا کر بستر پر لٹایا اور میں سعادت مندی سے لیٹ گیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، اب تم آرام کرو۔ ان کے جاتے میں نے ٹراؤزرز اوپر کر کے ران کو سہلایا جہاں لوہے کی وہ چھوٹی سی کیل چبوتا رہا تھا جو میں نے نہانے کے دوران واش روم کی دیوار سے نکالی تھی۔ پولی گراف کے دوران میں انگلیوں کے درمیان دبی کیل مستقل خود کو چبوتا رہا تھا۔ اس سے میرا دھیان اس کی تکلیف کی طرف رہا اور میں نے سوالات پر زیادہ غور نہیں کیا اور نہایت آسانی سے پولی گراف کو دھوکہ دے دیا۔ تکلیف نے مجھے ٹینشن لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ران پر وہ جگہ سرخ ہو رہی تھی جہاں میں کیل چبوتا رہا تھا۔ یہ معمولی سا زخم تھا جو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں سونا چاہتا تھا، اس لیے کچھ دیر میں سچ مچ سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک سویا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ یہ فاضلی تھا اور کسی قدر بوکھلایا ہوا تھا۔ اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ میں آرام سے یوں لیٹا اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی بات میرے سر سے گزر گئی ہو۔ میرے اس انداز پر وہ جھنجھلا گیا۔ میں بھی کس سے مغز ماری کر رہا ہوں۔ فاضلی کے ساتھ کمرے میں ایک ہی گرگا تھا، دوسرا نہ جانے کدھر تھا۔ چند لمحے بعد وہ بھی اندر آیا اور اس نے فاضلی سے کہا، میں گاڑی گیٹ پر لے آیا ہوں، ابھی کوئی نہیں ہے، ہم آسانی سے نکل سکتے تھے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ گرگے کی بات سے لگ رہا تھا کہ فاضلی اینڈ پارٹی یہاں سے فرار کی تیاری کر رہی ہے، اور ظاہر ہے میں اس پارٹی کی زبردستی کا رکن تھا، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فاضلی مجھے اٹھانے آیا تھا۔ فاضلی نے آنے والے کو حکم دیا، اسے ساتھ لے کر باہر آؤ، لیکن بہت ہوشیار رہنا، کوئی مسئلہ ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ فاضلی کمرے سے نکلا تو گرگے نے برا سا منہ بنایا اور میری طرف دیکھا۔ چلو لاٹ صاحب، تم نے سن لیا نا، کوئی گڑبڑ کی تو میں گولی مار دوں گا۔ میں بستر سے اتر آیا۔ میرے پیروں میں کوئی جوتا چپل نہیں تھا اور جسم پر اسپتال کا لباس تھا۔ میں ان دونوں کے ساتھ باہر آیا۔ وہ مجھے اسی ہال نما کمرے کی طرف لائے جہاں 2 بار میرا معائنہ ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ٹھٹک گیا کیونکہ فرش پر ڈاکٹر اور نوجوان وارڈ بوائے کی لاشیں پڑی تھیں۔ دونوں کو سروں میں گولی مار دی گئی تھی، لیکن آواز اس کمرے سے باہر نہیں گئی ہوگی کیونکہ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا۔ لگتا تھا ڈاکٹر اور فاضلی کا تنازع اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ میں ذرا آگے آیا تو وہ حسین عورت پولی گراف کے سامنے کرسی پر نظر آئی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ فاضلی نے اس عورت پر بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ وارڈ بوائے عینی شاہد ہونے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ مجھے نرس کا خیال آیا، وہ یہاں نہیں تھی، اس لیے بچ گئی، مگر ذرا آگے آتے ہی میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ نرس کی بے لباس اور بے آبرو لاش پردے کے پیچھے فرش پر پڑی تھی۔ یہ کام یقیناً فاضلی اور اس کے گرگوں کا تھا۔ انہوں نے صرف اس کی جان لینا ہی کافی نہیں سمجھا، بلکہ اسے مارنے سے پہلے بے آبرو بھی کیا گیا۔ اشتعال کی لہر میرے اندر اٹھی، لیکن میں نے اسے قابو میں رکھا۔ اگر میں اسے بے قابو ہونے دیتا تو وہاں پڑی لاشوں میں میری لاش کا اضافہ بھی ہو جاتا۔ میں یوں رک گیا جیسے لاشیں دیکھ کر سہم گیا ہوں۔ میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ دونوں مجھے یہاں کیوں لائے تھے، کیا یہ سب دکھانے کے لیے؟ دوسرا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اس عام سی صورت والی ادھیڑ عمر نرس کے ساتھ یہ سلوک تو کیا، مگر حسین عورت کو صرف مارا۔ میں نے دیکھ لیا تھا، اسے کسی نے چھیڑا نہیں تھا۔ جب ایک گرگے نے مجھے آگے دھکیلا تو میں نے کمرے کے آخر میں وہ دروازہ دیکھ لیا جو کھلا تھا۔ فاضلی اس سے اندر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھو اور دونوں ہاتھ بھی پیچھے باندھ کر نیچے گاڑی میں لے جاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ نرس کے پٹی نما دوپٹے سے میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور باقی دوپٹے سے میرے ہاتھ پشت سے باندھ دیے گئے۔ اب ایک گرگا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر چلا رہا تھا اور دوسرا ہمارے پیچھے تھا۔ میرے ساتھ چلنے والا بتا رہا تھا کہ آگے کیا ہے۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے اور فوراً ہی کسی گاڑی کا عقبی دروازہ کھول کر مجھے اس میں دھکا دے دیا گیا۔ گاڑی میں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ دونوں گرگے میرے ساتھ آ گئے۔ وہاں ایسی خاموشی تھی جیسی عام طور سے پوش رہائشی علاقوں میں ہوتی ہے۔ تقریباً 2-3 منٹ بعد فاضلی کی آواز آئی، یہاں کہاں گھس بیٹھے ہو؟ ایک پیچھے بیٹھے۔ میرے ایک طرف بیٹھا گرگا بادل ناخواستہ گاڑی کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ میں سمجھا کہ فاضلی نے اپنے لیے جگہ بنانے کو کہا تھا، لیکن گرگے کے ہٹتے ہی ایک نرم و نازک سا وجود میرے ساتھ آ کر گرا اور اس کا خاصا بوجھ مجھ پر آیا تھا۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مخصوص بھینی خوشبو نے بتا دیا کہ یہ اسی حسین عورت کا بدن تھا جس نے میری پولی گراف لیا تھا۔ میں اسے مردہ سمجھا تھا، لیکن اس کا دہکتا اور دھڑکتا بدن بتا رہا تھا کہ وہ زندہ تھی۔ شاید اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا اور فاضلی کسی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ بے سب تھی، اس لیے خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں اسے سہارا دینے سے قاصر تھا، اس لیے وہ تقریباً مجھ پر لڑک آئی۔ میرے برابر میں بیٹھے گرگے نے حسد سے کباب ہو کر آہستہ سے کہا، مزے ہیں بھائی تیرے۔ حالانکہ میں خاصا مشکل میں تھا۔ فاضلی آگے بیٹھا تھا کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ یہ کوئی بڑی جیپ نما گاڑی تھی، اور فاضلی نے جتنی بے خوفی سے عورت کو میرے برابر میں ڈال دیا تھا، اس سے یہ بھی ظاہر تھا کہ گاڑی کے شیشے اندھے تھے اور ہمیں باہر سے دیکھ لے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ شاید ہمیں واپس مرشد ہاؤس لے جایا جا رہا تھا۔ کپڑے کے پیچھے سے جھلکتی ہلکی سی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ دن کا وقت تھا، دوپہر تھی یا شام ہونے والی تھی۔
گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے تک تو ہموار راستوں سے گزرتی رہی. اس کے بعد ایسا لگا جیسے وہ کثرت سے استعمال ہونے والی کسی کچی سڑک سے گزر رہی ہے. اور آخر میں کچا راستہ نہایت خراب ہو گیا تھا کیونکہ جھٹکے شدید ہو گئے تھے. ایک موقع پر خاتون لڑک کر سیٹوں کے درمیان چلی گئی لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی. بہرحال یہ راستہ زیادہ طویل نہیں تھا. چند منٹ بعد گاڑی رک گئی. ان دونوں کو اندر لے آؤ. فاضلی نے نیچے اترتے ہوئے حکم دیا اور پھر ڈرائیور کے خاندان سے کچھ ناجائز رشتے جوڑتے ہوئے اسے بھی ہاتھ بٹانے کا حکم دیا. لاٹ صاحب بند کرنا بیٹھے رہ کر. لاٹ صاحب نے سب سے آسان اور مناسب کام یہ سمجھا کہ عورت کو اٹھا لیا. اس نے میرے اترنے یا ہٹنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا. اس پر دونوں گرگوں میں سے ایک بولا, ٹھیک کہا اس کے بارے میں, ایک نمبر کا حرامی ہے. چل بھائی تو بھی آرام سے بیٹھا ہے. مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے والے گرگے کا خیال تھا کہ میں مزاحمت کروں گا, لیکن میں نے اسی کو حرکت نہ کی اور آرام سے کھینچا چلا گیا. نتیجے میں اس کے اوپر جا گرا اور ہم دونوں ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے. وہ چلایا اور مجھے ایک طرف دھکیل دیا. اس کا ساتھی ہنس رہا تھا. میں جس پر گرا تھا وہ گالیاں بک رہا تھا. اس نے میرے پیر پر ٹھوکر ماری. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جگہ کسی ویرانے میں تھی. زمین کچی تھی اور جنگلی پودے اور جڑی بوٹیوں کی مہک آ رہی تھی. وہاں خاموشی تھی اور رہ رہ کر کسی پرندے کی آواز آ رہی تھی. میں گاڑی ٹٹولتے ہوئے اٹھا اور جلدی سے بولا, تم نے خود کھینچا تھا, اب گالیاں دے رہے ہو؟ تو اس طرح آٹے کی بوری کی طرح کیوں لڑک گیا؟ کیا ہو رہا ہے, ابھی تک اسے اندر نہیں لائے؟ فاضلے کی گرجدار آواز سنائی دی. اس کے دونوں گرگوں نے جلدی سے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گئے. میرے پیروں تلے پختہ زمین تھی. دروازہ بند ہوتے کسی نے میری آنکھوں سے بندھی پٹی کھینچ لی. ہمیں خالی اور گرد آلود کمرے میں کھڑے تھے. کھڑکیاں خالی تھی اور سلاخوں کی جگہ تختے لگا کر ان کا خلا بند کر دیا گیا تھا. کمرہ 12 بائی 12 فٹ کا تھا اور کسی کیبن کا حصہ لگ رہا تھا. ایک کونے میں چھوٹا سا آتش دان بنا تھا. مجھے یہاں عورت نظر نہیں آئی تھی. فاضلی مجھے گھور رہا تھا. پٹی اسی نے اتاری تھی لیکن میرا ہاتھ کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس ویران جگہ کو دیکھتے میں سمجھ گیا کہ اب ابتلا کا نیا دور شروع ہونے والا ہے, ورنہ فاضلی مجھے مرشد ہاؤس لے جاتا. فاضلی نے سرد لہجے میں کہا, شہباز, تم مرشد کو, اس ڈاکٹر کو اور ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن فاضلی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دھوکہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بچکانہ انداز میں پوچھا. گرگوں میں سے ایک ہنسا تو فاضلی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. اس کی ہنسی فوراً رک گئی. دفع ہو جاؤ تم دونوں اور باہر کا خیال رکھو. اس ڈرائیور کی اولاد سے کہو کہیں جا کر قریب سے کچھ کھانے اور پینے کے لیے لے کر آئے, پانی لازمی لائے. وہ دونوں باہر چلے گئے. میرے ہاتھ بندھے تھے اس لیے مجھے فاضلی سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں نے پھر بچکانہ لہجے میں کہا, تم نے ڈاکٹر کو کیوں مار دیا؟ وہ اچھا آدمی تھا. اسی لیے مار دیا. میں ہر اچھے آدمی کو مار دیتا ہوں اور جلد اس فہرست میں تمہارا بھی اضافہ ہونے والا ہے. میں عورت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن میری چھٹی حص نے بروقت خبردار کیا اور میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا. فاضلی خود بولا, تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کون بیٹھی تھی؟ نہیں. وہی خوبصورت عورت جو تمہیں ملی تھی اور تم سے سوال کر رہی تھی. اچھا, یہ وہ عورت ہے؟ میں نے لاپرواہی سے کہا اور آس پاس دیکھا. یہ کون سی جگہ ہے؟ اب تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ. وہ عورت کہاں ہے؟ اس کمرے میں. کچھ دیر بعد تمہیں بھی اسی جگہ بند کر دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ تم دونوں بھوک پیاس سے ہلاک ہو جاؤ. مگر کیوں؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے رو دینے والے لہجے میں کہا, شہباز, تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو کیونکہ تم میرے باپ کے دشمن ہو, اور اگر تم ہوش میں ہو تو خیریت اسی میں ہے کہ ہوش میں ہونے کا اقرار کر لو, اور اگر ایسا نہیں ہے, تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو, تو بھوکے پیاسے مرنا تمہارا مقدر ہے. یہ عورت بھی تمہاری دشمن ہے؟ نہیں, یہ اس ڈاکٹر کی بیوی ہے. میں اسے بھی مار دیتا لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا. میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے اسے یہاں لے آیا. اب یہ بھی تمہارے ساتھ ہی مرے گی. میرے لیے انکشاف تھا کہ یہ ماڈرن اور روشن خیال نظر آنے والی خوبصورت عورت اصل میں اس گول مٹول ڈاکٹر کی بیوی تھی, اور یقیناً وہی اس کی دوسری بیوی تھی. فاضلی کا منصوبہ سچ مچ نہایت خوفناک تھا. اس نے میرے لیے زندہ بچنے کا ایک ہی راستہ چھوڑا تھا کہ میں ہوش میں ہونے کا اقرار کر لوں, ورنہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس کمرے میں آسانی سے بند ہو جاؤں جہاں سے امکان یہی تھا کہ میری روح ہی آزاد ہو سکے گی, یا مجھے مزاحمت کرنی چاہیے. میرے ہاتھ بندھے تھے اور فاضلی کے بارے میں مجھے ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے. صرف پیروں کی مدد سے میں اسے قابو نہیں کر سکتا تھا. دوسرے میری طرف سے کوئی بھی جارحانہ قدم میرا بھید کھول دیتا. اگر میں فاضلی پر قابو پانے میں ناکام رہتا تو دوسرا انجیکشن میرا مقدر بنتا. میں معاملے کو اس حد تک جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. میں سر جھکا سوچ رہا تھا کہ فاضلی میرے تاثرات نہ دیکھ سکے. جب میں نے سر اٹھایا تو اسے پستول بدست پایا. وہ چالاک آدمی تھا اور جانتا تھا کہ میں ہوش میں ہوں. اس صورت میں جان کی بازی لگا کر آزاد ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں, اس لیے اس نے اپنی بات کرتے پستول نکال لیا. اب میں اسے لاتوں کا بھوت بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی مجھے گولی مار دیتا. میں نے سہم کر کہا, یہ کیوں نکالا ہے؟ مجھے بھی مارو گے کیا؟ چلو شاباش, اندر چلو. اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. یہ دیوار کی موٹی لکڑی سے بنا ہوا ایسا دروازہ تھا جس پر اندر باہر موٹے تختے لگا کر اسے مزید مضبوط بنا دیا گیا تھا.
دروازے پر 1 انچ موٹی فولادی کنڈی تھی جسے توڑنا تو کیا اس میں خم پیدا کرنا بھی ممکن نہ تھا. میں بادر ناخواستہ آگے بڑھا اور کنڈی سرکا کر دروازہ کھولا. فاضلی نے عقب سے دھکا دیا تو میں جان بوجھ کر اندر جا گرا. میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں نہایت آسانی سے سنبھل سکتا تھا. فاضلی نے قہقہا لگایا اور دروازہ بند کر دیا. ڈاکٹر کی بیوی میرے سامنے فرش پر بے سود پڑی تھی. اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. پتہ نہیں فاضلی نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی یا کوئی دوا استعمال کی تھی. میں اٹھنے کی بجائے سرک کر اس کے پاس پہنچا. وہ نیم کروٹ کے بل لیٹی تھی، ایک ہاتھ پشت پر تھا اور دوسرا سامنے فرش پر پھیلا تھا. ٹانگیں گھٹنوں سے خم کھا رہی تھی. اسی لمحے اس نے کرہانا شروع کر دیا. میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا. ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھے اتنے قریب دیکھ کر نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرے، مگر ایک بار کرا کر وہ خاموش ہو گئی.